I take this grand opportunity to welcome our guest of honor, Mr. Amit Sajjad Beg, and say thanks to Dr. Saeed Ahmed, Head of Civil Department, and all the faculty members for their presence here. To officially start the seminar, I hand over the stage to Tahir Hassan for the recitation of the Holy Quran. Recitation है recitation है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله. Jazakallah. Comsats believe that today's education is tomorrow's future of the country. The institution intends to own the inherent skills and personalities of the student to make them globally competitive. This seminar, containing professional development on airport planning and operation, is a practical approach for achievement of these goals. Now I give the floor upon the speaker of the seminar, the honorable guest, Engineer Amit Sajjad Beg, to take over the board. He has been teaching as visiting instructor at Civil Aviation Training Institute, Hyderabad, various sources to senior airport management and junior airport management and civil engineers. The lecture will be delivered by Engineer Amit Sajjad Beg. Pakistan Civil Aviation Authority Engineer Beg has served over 30 years in CAA on various posts for development and maintenance work for various airports in North and South Zone. His recent duties include monitoring and coordination of civil-related packages at New Islamabad International Airport. Now I request sir to please proceed at the seminar. A brief introduction has already been done. I would like to speak from here so that you could see me. Would it be easy to have a mic here? I would like to a little further introduction of myself. My name is Amit Sajjad Beg. I'm basically a civil engineer, graduated from NED Engineering University, Karachi in 1981. I was passed out in 1981. Then I worked in certain private organizations for about 4 to 5 years. And then 1986 onwards, I am with Civil Aviation Authority, Pakistan.
and I worked in various disciplines of civil aviation authority as a civil engineer. I have also a background of literature, Urdu adab mein. I have got about more than 5,000 books at my home on different subjects. Urdu literature, Shairi, Nasr, Novel-Nigari, critics, Iqbaliyat, Islamiyat, Haidar Zinyan. And the languages I know, Urdu, Sindhi, Punjabi, English, and little Persian. The countries I have visited so far, for my training purposes, for my visiting purposes, for tourism, is UK, France, Switzerland, Turkey, Iran, Saudi Arabia, UAE. And in Civil Aviation Authority, I have worked at various airports. Maximum time at Karachi, in headquarters, at Karachi Airport, Jinnah International Airport. I used to be senior works engineer, XCM there for more than 7 years. Then I have worked in Civil Aviation Authority on various posts, various positions as General Manager Works, General Manager Quality Control and Standards, Additional Director Quality Control, Additional Director Engineering Services North. Lately, in 2015, I was transferred to Islamabad at New Islamabad Airport project, where I worked. And then I was also, after a few months, given a charge of Additional Director North Zone, where I was in charge of maintenance and development of 11 airports, which consist of Bacha Khan Airport, Peshawar, BBIT मौजूदा जो एयरपोर्ट है इस्लामाबाद, चकलाला, then Gilgit, Skardu, Chitral, Palachanar, Saidu Sharif, Bannu, these 11 airports. So, whatever I will be imparting, whatever I will be sharing is either my own experience or I have also interest in flying, so थोड़ी सी flying भी की हुई है मैंने. So in aviation background, so I have also so whatever I will be delivering, whatever I will be telling you, whatever I will be sharing the knowledge is either from my own experience or from the ground engineers of airlines, PIA and other airlines, my colleagues, pilots. From the books, ICAO, International Civil Aviation Organization's books, technical books, FAA, Federal Aviation Administration, Americans books. So, फारसी में कहते हैं कि कलंदर हरचे गोयत दीदा गोयत. So whatever I will be speaking will be either it is seen, either it is experienced, or it's a knowledge which has some background. So my interaction would be in Urdu and English both. So would you like to get, because I will feel easy, I will feel comfortable with you in Urdu as well, because I want to share the knowledge, I want to share the technical things to you. So it's not very difficult for me to explain in English as well, but I make it preferable for me to deliver my lecture in Urdu as well. Okay? Are you, will you be comfortable? Yes, sir. Okay. जहाँ से पता लगता है कि ये स्टार्ट ऑफ द रनवे थ्रेशोल्ड, ठीक है, दोनों तरफ होता है, दोनों तरफ से लैंड कर सकता है जहाज. तो जब ये टैक्सी के लिए फिर उसको आपको लैंड चाहिए आपकी, मैं आपको ये बता रहा था, ये यहाँ से पैरेलल ये टैक्सी वे के लिए आया और फिर उसके बाद इधर आकर अगर ये पूरी पैरेलल टैक्सी वे बनी है तो टैक्सी वे की चौड़ाई थोड़ी कम होती है रनवे से, स्ट्रेंथ सेम होती है, स्ट्रेंथ उसी जहाज की होगी जो जहाज वहां लैंड करेगा. तो स्ट्रेंथ में हम उसमें डंडी नहीं मारेंगे उसमें,
اور اس کی جیومیٹری کے اندر جو جیومیٹری اس کی چاہیے منیمم، اس پہ بھی ڈنڈی نہیں مار سکتے آپ، صرف اس کی چوڑائی تھوڑی کم کر سکتے ہیں رن وے سے، اس لیے کہ وہ جب ٹیکسی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے 4 انجن آن نہیں ہوتے بلکہ 2 انجن یا 1 انجن کم کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے وہ اپنا، تو انجن اس کے قریب ہوتے ہیں وہ. ادھر آتا ہے اس کے بعد یہ ایپرن میں، اس جگہ سے دس از ایپرن. ایپرن از اے پلیس، اٹس اے پیومنٹ، اٹس اے ہارڈ اسٹینڈنگ which may be flexible or which may be rigid. What is the difference between rigid and flexible? Rigid means concrete, CC, RCC or CC, plain cement concrete یا reinforced cement concrete is called rigid. Rigid اس لیے بھی کہتے ہیں کہ compressible نہیں ہوتا، دبتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے اس کو rigid بھی کہتے ہیں. اور flexible pavement جو ہمارے bitumen کی ڈامر کی اور اس کی بنی ہوتی ہے، کول ٹار کی اور اس کی، اور جس کے اندر ہمیں گرینولر مٹیریل کی بنی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ نے اس کو آرٹیفیشلی اس کو کمپیکٹ کیا ہوتا ہے تو اس کے اندر کمپیکشن کی گنجائش موجود ہوتی ہے. اٹ کین کمپیکٹ، اٹ کین سنک اے لٹل، اٹ کین بی کمپریسیبل، سو اٹ از کالڈ فلیکسیبل. تو اس میں فلیکسیبلٹی اتنی ہوتی ہے کہ یہ اور یہ رن وے دونوں طرح کے بن سکتے ہیں. اٹ مے بی ریجڈ اور اٹ مے بی فلیکسیبل. ناؤ آئی ایم ٹاکنگ آف ٹیکنیکل تھنگس. تو رن وے آپ نے طے کر لیا کہ 12,000 فٹ کا بنانا ہے. اب رن وے کون سا بنانا ہے آپ نے، ریجڈ بنانا ہے یا فلیکسیبل بنانا ہے؟ تو اسلام آباد کا یہ والا جو تھا ہمارا فتح جنگ روڈ پہ، اگر آپ نے کسی نے سائٹ دیکھی ہو، آپ میں سے کسی نے کوئی گیا ہو، یہ پٹوار کا علاقہ جو ہے ہمارا، یہ پلین نہیں ہے. اس کے اندر کیا ہے، چٹانیں بھی ہیں، اس کے اندر نیچے نائیاں ہیں، کھائیاں ہیں، نالے ہیں، اور وہ خودرو گزرگاہیں ہیں اس کی بارش کی اور ڈفرینٹ قسم کی. تو جو زمین ہمیں یہاں ملی تھی اس زمانے میں 2002-03 میں زمین خریدی گئی تھی، بلکہ اور پہلے خریدی گئی تھی 80s میں. تو اس کے بعد 2002-03 میں کام شروع ہوا. تو اس میں جو ایریا رن وے کے لیے سلیکٹ کیا گیا اس کے اندر یوں سمجھ لیں کہ آفٹر 40% آف دی لینتھ آف رن وے، 60% لینتھ، اگر آپ اس کو 12,000 کو یوں کہیں گے 4,000 فٹ رن وے اسٹریٹ لینڈ کے اوپر ہے جہاں کٹنگ انوالو ہے، اور 8,000 فٹ پہ اس پر ہے جہاں پر فلنگ انوالو ہے. کھٹے ہم نے 70 فٹ، آپ ویژولائز نہیں کرتے تھے 70 فٹ کتنا ہوتا ہے، 7 منزلہ بلڈنگ 10 فٹ کی بنی ہو تو 70 فٹ بنتے ہیں. تو 70 فٹ تک کی ہم نے فلنگ کی اس کے اندر. مطلب کچھ ایریا ایسے آئے جہاں پر بڑی اندر ڈچ جا رہی تھی بڑی گہری سے، اب کیا کریں رن وے تو وہاں بنے گا، تو وہ بڑی فلنگ لا کے، اور وہ فلنگ بھی اسی طریقے سے ہوئی ہے پروسیجر سے کہ 8 انچ اور 9 انچ سے زیادہ ایک لیئر نہیں ہونی چاہیے اس کی، اتنی اس کی لیئر، اور اس کے بعد اتنی کمپیکشن، پھر اس کے ٹیسٹ، پھر ہوتے 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 70 فٹ تک پہنچے آپ. تو یہ کیونکہ زمین، اور اس کو ہم نے آرٹیفیشلی کمپیکشن کیا ہے، اس کو زمین کو کمپیکٹ کیا ہے. تو واٹ از دا ڈفرنس، آپ سے انجینئر سول انجینئر بیٹھے ہیں، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین کمپیکشن اینڈ کنسالیڈیشن؟ کوئی ایک بتا دیں، غلط غلط جو بھی بتا دیں. دوبارہ بتائیں. کمپیکشن. واٹ از کنسالیڈیشن؟ ٹیکنیکلی کسی حد تک ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا اس کو کامن لینگویج میں بتا دیں کیا ہوتا ہے، اور تھوڑا سا کمپیکشن اور کنسالیڈیشن میں فرق صرف یہ ہے، آپ نے انہوں نے کہہ دیا ریموول آف ایئر وائٹس، ریموول آف واٹر کنٹینٹس. ریموول دو شکلوں میں ہو سکتا ہے. کمپیکشن از امریکن سسٹم میں بھی تک فٹ چل رہے ہیں، جو امریکن ایویشن کے اندر پائلٹ چل رہا ہے سب جگہ، لیکن جب ایویشن کے اندر 300 ملی میٹر، 300 بعض بات میرے ذہن میں بہت بڑی فگر بن جاتی ہے، لیکن معلوم ہوا 1 فٹ ہے، وہ 12 انچ ہے. تو بعض بات ویژولائز کرنے میں فرق ہوتا ہے. تو جو پائلٹس ہوتے ہیں، جو ایویشن والے لوگ ہوتے ہیں، وہ چونکہ نیچے سے وہ اس میں آ رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ فلائنگ ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اندر رسک بہت زیادہ انوالو ہے، اور اس کے اندر رسک آپ لے نہیں سکتے. دیر از اے ویری ویری لٹل چانس ٹو سروائو. تو اس لیے اس کو پھر وہ رکھتے ہیں، وہی اسٹینڈرڈ رکھو. تو اس میں جو آلٹی بنے ہوتے ہیں جہاز میں، آلٹی جو اس کو بتاتا ہے کہ کتنا کتنی بلندی پہ جا رہا ہے، وہ بھی سب فٹوں میں ہوتے ہیں، 40,000 فٹ، 30,000 فٹ. تو اس لیے وہ، تو میری انچوں اور اس کی کو آپ زیادہ ہونا سمجھیں، اٹس ایف پی ایس سسٹم میں چل رہا ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے یہ کہا ڈیزائنر نے کہ اگر اس کو آپ ریجڈ بنائیں گے تو پھر یہ اس کے نیچے اگر کہیں دب کے زمین نچلی دب گئی تو یہ اوپر سے کنکریٹ سے اور وہ دبے گی تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، اور اچانک اسے ٹوٹے، دیٹ ول بی ڈیزاسٹر.
سو اس لیے کہ زمین کب دبی، تو اس کے لیے بیسٹ آپشن از فلیکسیبل. تو باڈی ایک ساتھ دبے گی، تو اگر اس میں تھوڑی بہت سنکنگ آتی ہے رن وے کے اندر، یہ اسٹریٹ رن وے ہے، اس میں اگر تھوڑی بہت سنکنگ آ بھی جائے تو یہ ویزیبل ہوگی، نظر آئے گی کہیں نہ کہیں سے. یہ اپنی کہیں نہ کہیں ریڈنگ دے گا، کہیں کریکس اس میں ڈیولپ ہو جائیں گے، کہیں نہ کہیں نظر آئے گا یہ سنک ہو رہا ہے، تو یہ آپ کو الارم دے گا. اس الارم پر آپ اس کو فلائنگ روک دیں، آپ 2-4 گھنٹے کے لیے اس کو ہٹائیں، کاٹیں، نئی چیز نیا مال بھریں اس کے اندر کر دیں، اور تقریباً ودن 6 آورس آپ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں. ویئر ایز اگر کنکریٹ کا کوئی سلیب ٹوٹ کے آپ کو ریپلیس کرنا ہو، اٹ ول ٹیک منیمم 14 days. آپ کو کنکریٹ کی کیورنگ کرنی ہوتی ہے، آپ کو کنکریٹ کا پراپر ایک پورا رن میں بند کرنا پڑتا ہے، پوری وہ کھڈا کھود کے پورا پہلے ایک سلیب ڈالیں، دوسری ڈال کے پھر آپ اس کی کیورنگ کریں، اور پھر آپ اس کی جب تک فائنل اسٹرینتھ تک نہ پہنچے آپ اس کو اتنے ہیوی جہاز کیسے الاؤ کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے اس جہاز کا وزن کتنا ہے؟ اینی باڈی تکا لگائیں. وین اٹ از فل وتھ گراس ویٹ میکسیمم ٹیک آف ویٹ کتنا ہے اس کا پتہ ہے؟ ٹنوں میں بتائیں کتنا؟ 40 2 20 ٹن 40 ٹن. اٹ از 700 ٹنس، 700 ٹن اس کا وزن ہے. اور بوئنگ 747 کا وزن ہوتا ہے 370 ٹن. یہ جو ٹرک ہوتے ہیں نا ہمارے جو بیڈ فورڈ کے 10 ٹنوں والے، یہ 37 ٹرک لائن سے کھڑے ہو جائیں نا تو ان کا وزن اس کے برابر اس سے چھوٹے جہاز کے برابر بنتا ہے. سو اٹس سو ہیوی. اور پھر یہ اس کو کس نے اٹھایا ہوتا ہے؟ ان چند میلوں نے اٹھایا ہوتا ہے. جب زمین پہ ہوتا ہے تو چند میلوں کے اوپر ہوتا ہے نا، یہ پورا جہاز چند میلوں کے اوپر ہوتا ہے. سو اٹ از تو ان کے جہازوں کے جو ٹائر کے پریشر ہوتے ہیں وہ اپ ٹو ہوتا ہے 4400 PSI. آپ بتائیں آپ اپنی کار میں جو بھرتے ہیں کتنا بھرتے ہیں آپ؟ 30، زیادہ سے 50 بھرتے ہیں. ان کے ٹائروں کا پریشر ہوتا ہے 400 PSI، 250 PSI. وجہ یہ کہ بہت ہیوی قسم کی انہوں نے ڈینسٹی اٹھایا ہوتا ہے، پورا لوڈ اس کے ساتھ ہی کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ نے دور سے نظارہ کیا ہوگا اسلام آباد ایئرپورٹ پر بھی کہ جب جہاز لینڈ کرتا ہے تو لینڈ کرتا ہے چنگاریاں سے نیچے سے اس کے ویلوں سے دھواں سے نکلتا ہے، وہ نکلتا ہے. واٹ از دیٹ؟ اٹ از بیسیکلی ربر آف دا ایئر کرافٹ. وہ جو اس کا ربر ہے وہ چونکہ فرکشن اتنی زیادہ ہوتی ہے نیچے، یہ جہاز کے ویل تو بند ہوتے ہیں نا، یہ تو اسٹیٹک پوزیشن میں ہوتے ہیں، اور جب یہ لینڈ کرتا ہے نیچے سے اس کے ویل کھلتے ہیں، تو جب یہ لینڈ کرتا ہے ایسے تو اس کے بیک ویل پہلے لگتے ہیں اس کے، تو وہ ویل چونکہ فرام اسٹیٹک ٹو موشن میں جاتے ہیں تو نیچے زمین کھردری ہوتی ہے، تو وہ جب اس سے ٹکراتا ہے تو وہ ربر اس کا جہاز کا نکل کے زمین پہ لگ جاتا ہے. تو دیٹ ڈپازٹنگ آف دیٹ ربر از کالڈ RDR، رن وے ربر ڈپازٹ. یہ بھی ایک بہت بڑی امپورٹنٹ آپ کے انجینئرس ہیں، ہم لوگ یہ کام بہت کرتے رہتے ہیں ایکسٹرا معاملوں. اس کے آگے ایک اور R لگا دیں تو یہ کہلاتا ہے ریموول آف رن وے ربر ڈپازٹ. تو یہ اس میں ہر لینڈنگ کے ساتھ اس کے ویلوں کے ساتھ جب وہ ربر نکلتا ہے تو اس کے ایک ویل سے ہر لینڈنگ کے ساتھ تقریباً 1.5 سے 2 پاؤنڈ ربر نکل چکا ہوتا ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جہاز کے ویل جو ہیں یہ سالوں چلتے ہیں. کچھ پہلی لینڈنگ پہ بھی پھٹ جاتا ہے وہ ویل، کچھ 10ویں لینڈنگ پہ پھٹ جاتے ہیں، کچھ 15 دن کے بعد چینج کرنے پڑتے ہیں. بہت یعنی کہ جہاز کے ویل بڑی فریکوینٹلی ان کو چینج کرنا ہوتا ہے، کیونکہ بڑی ہائی اسپیڈ سے پھر پائلٹ کی اپنی اس پر کیپیسٹی پر ہے اس کی پرفارمنس. بعض پائلٹ ہوتے ہیں وہ ڈھنس کر کے جہاز کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو جمپ لگی ہو بہت زور سے، اور بعض بڑی اسموتھ لینڈنگ کرتے ہیں. تو اٹ آلسو ڈیپینڈس آن دی پرفارمنس آف، تو سارا اس کا رزلٹ آتا ہے ویل کے اوپر. آپ کو پتا ہے جب جہاز ہوا میں ہوتا ہے اور یہ بادلوں میں سے جب گزرتا ہے اوپر ہوا میں 40,000 پہ 30,000 پہ بادلوں میں گزر رہے ہیں، اٹ از ہائیلی چارجڈ. تقریباً 15,000 وولٹ 20,000 وولٹ 24,000 وولٹ کا کرنٹ ہوتا ہے اس کے اندر، اس کی باڈی میں. یہ سارا ہائیلی چارج ہوتا ہے یہ جہاز. اس شکل میں اگر اس کو ٹچ کر دے تو جل بن جائے سارا، کیونکہ یہ جب گزر رہا ہوتا ہے اس میں سے تو ڈفرینٹ چارجز اس کو لگ رہے ہوتے ہیں، تو بڑا ہائی چارج ہوتا ہے جہاز. یہ ڈسچارج کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس کے جو بڑے ایئر کرافٹ ہیں ہمارے جیٹ ایئر کرافٹ، ان کے ویلز کے اندر ان کے ویل جو جہاز کے ویلوں کو کہتے ہیں گیئر، مین گیئر. ہم لوگ ویل کہتے ہیں، آپ لوگ ویل جس طرح گاڑیوں میں، تو جہازوں میں ویل کو کہتے ہیں گیئر. تو اس کے جو لینڈنگ گیئرز ہوتے ہیں، لینڈنگ گیئر کہتے ہیں،
تو لینڈنگ گیئر جو ان کے ہوتے ہیں بیچ، ان کے ٹائروں کے اندر ساتھ ایک وہ لگی ہوتی ہے اس کی پٹی، جو اس کو جہاز کے کرنٹ کو زمین پہ ارتھ کر دیتی ہے، ساری ڈسچارج کر دیتی ہے. اور جو پرانے جہاز تھے، جس طرح فوکر تھا یہ دوسرا تھا، اس کا یہ ہوتا تھا. آر یو وتھ می؟ یہ پرانے جہاز تھے، ان جہازوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ان کے ویل کے ساتھ ہی، ان کے ویل کے ساتھ ایک یہ سامنے سے اگر فرنٹ سے اس کو دیکھیں تو یہ بیسیکلی نوز ویل بھی دو ہوتے ہیں، ایک ادھر ویل لگا ہوتا ہے اور ایک ادھر لگا ہوتا ہے نوز ویل، یہ اور پھر یہ جہاز ہے. اس کے نوز ویل کے ساتھ نیچے ایک تار ہوتی تھی، اس کے نیچے برش سا لگا ہوتا تھا. تو جب جہاز زمین سے ٹکراتا تھا وہ برش زمین کے ساتھ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ٹرکوں کے پیچھے نہیں وہ چینیں لگی ہوتی ہیں زمین کے ساتھ چڑھ کر رہا ہوتا ہے، ٹرک جا رہا ہوتا ہے، لوڈنگ ٹرکوں میں نیچے. واٹ از دیٹ؟ یہ اس کا ڈسچارج کرنی ہوتی ہے اس کا، کیونکہ جہازوں میں بھی ان گاڑیوں میں بھی ان کے انجن کے تھرو، ان کی بیٹری کے تھرو کرنٹ آ جاتا ہے. تو اس کرنٹ کو ڈسچارج کرنے کے لیے پیچھے چینیں، وہ آپ دیکھا ہوگا ٹرکوں کے نیچے چینیں لٹک رہی ہوتی ہیں. تو ہر ایئر کرافٹ میں بھی یہی سسٹم ہے. تو لیکن وہ چونکہ بادلوں میں جاتا ہے تو اس کا کرنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وہ یہ جب یہ لینڈ کرتا ہے رن وے کے اوپر تو پھر یہ تار جو ہے نیچے پرانے جہازوں میں وہ تار زمین سے رگڑتی ہے تو اس کا کرنٹ ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ یو کین ٹچ ایئر کرافٹ، ادروائز یو کانٹ. اچھا یہ میں آپ کو بتا تھا ایپرن. واٹ از ایپرن؟ ایپرن از اے پورشن، اٹس اے ریجڈ پیمنٹ اور where the aircraft is parked, where loading, unloading activities are performed, where refueling of the aircraft is performed, and where passenger can on board the aircraft. And somewhere at the apron, a small maintenance of the aircraft is performed. ورنہ بڑے ایئرپورٹوں کے اوپر ان کے اپنے ہینگر ہوتے ہیں، وہ جہاز کو وہاں لے جا کر وہاں کرتے ہیں. لیکن کچھ ایئرپورٹ ہیں جہاں پر ہینگر نہیں ہے تو پھر وہ ایپرن پہ کھڑا ہوگا، اس کی چھوٹی موٹی مینٹیننس جو ہے وہ ایپرن پہ کی جاتی ہے. تو ایپرن از دیٹ پورشن. اینڈ ایپرن از انڈرسٹینڈ نوٹ اٹ، دا رن وے کین بی فلیکسیبل اور رن وے کین بی ریجڈ، بٹ ایپرن مسٹ بی ریجڈ. وائی؟ نہیں ایک ایک کر کے کوئی ایک بتائیں، کوئی ایک کھڑا ہو جائے کوئی مجھے آواز تب سنائی دیں. اسٹیٹک لوڈ ہوتا ہے نا کافی دیر. ایک اور بتائیں، ون آف دا ریزنس اور بتائیں. اسٹیٹک لوڈ اینی باڈی؟ کوئی بھی اوپن ایئر ہے یہ، مطلب یہ چونکہ سبجیکٹ آپ کا اتنا ہے نہیں اس لیے یو کین افورڈ ٹو بی رانگ، یو کین افورڈ ٹو بی انکریکٹ. کیوں بنایا جاتا ہے؟ میں نے وہاں بندش لگا دی کہ رن وے جو ہے وہ آپ کی مرضی ہے، فلیکسیبل بنائے یا ریجڈ. وائی دا ایپرن از آلویز ٹو بی ریجڈ؟ نہ کیا ہے وہ تو آپ نے اسے بتا دیا نا، اسٹیٹک لوڈ ہے کمپریسو، کوئی اور نہیں بتایا. ایک نے کیا حواد ہے، مجھے نے کیا بینڈ ہے. اوکے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایئر کرافٹ جب ایپرن پہ پارک ہوتا ہے تو اس کے اندر تین فنکشن پرفارم کیے جاتے ہیں. ایک تو وہاں سے وہ بلڈنگ کے قریب لگا ہو تو اس کے ساتھ وہ مسافروں کو اتارنے چڑھانے کے لیے سیڑھی کے یا سیڑھی کے ذریعے. دوسرا یہ کہ اس کے اندر مال جو سامان کارگو ہوتا ہے وہ اتارنے چڑھانے کے لیے. تیسرا چھوٹی موٹی مینٹیننس کرنے کے لیے. چوتھا جو سب سے بڑا فنکشن اس کا وہ ہے فیولنگ کا، ریفیولنگ کے لیے. تو ریفیولنگ جب کی جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے جو جیٹ فیول ہے، جو جیٹ فیول جو اس کے اندر فیول پڑتا ہے وہ بچومنائز فیول ہوتا ہے. اس کا کس کا ہے وہ ریفائنریوں سے آیا ہے نا، اس کا جو
एंड प्रोडक्ट तो बिटुमिन है ना उसका, तो वो चूंकि बिटुमिन उसका एंड प्रोडक्ट है तो इट विल गेट डिजॉल्व इन द बिटुमिन। तो आपका बिटुमिनस अगर आपकी सरफेस है नीचे फ्लेक्सिबल है तो वो तो सारी कीचड़ बन जाएगी। समझ आई बात आपको? अगर वो फ्यूल जब उसमें से जहाज में फ्यूल डालते हुए फ्यूल जो गिरेगा या ओवरफ्लो होगा या कुछ होगा या उसमें से जहाज में फ्यूल टपकेगा, अगर वो फ्लेक्सिबल पेमेंट के ऊपर करेगा तो वो तो उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। और अगर नीचे फ्लेक्सिबल पेमेंट होगी विच इज बिटुमिनस, और फ्लेक्सिबल पेमेंट इज बिटुमिनस, और ये जो एंड प्रोडक्ट इसकी जो फ्यूल है ये सारा बिटुमिनाइज होता है सारा, इसमें बिटुमिन आखिर में इनकी बिटुमिन निकलता है, तो इट इज ऑलवेज डिसॉल्वेबल, तो वो खराब हो जाएगी सरफेस। इसलिए उसको बचाने के लिए जहाज उसकी सरफेस को उसको आप रिजिड करें, तो कंक्रीट उमूमन उसको रेजिस्ट करेगी ना फ्यूल को। कंक्रीट उसमें ज्यादा उसको थोड़ा सा हिला देगी, कुछ करेगी, आप धो लें, हम वक्तन फवक्तन अपने इनको धोते रहते हैं क्योंकि फ्यूल को हम ज्यादा देर नहीं रहने देते। सो इट इज एप्रन मस्ट बी रिजिड कंक्रीट। अच्छा, अब वो मेरी वो वाली थी जब तक दूसरी वो एनएडी वाली फाइट मैं आपको इस दौरान एक छोटी सी नज़म सुना देता हूँ। मैं कहता हूँ माहौल आपने बहुत ज्यादा वो किया हुआ है, इतने संजीदा हुए हैं, मुझे कुछ सवाल भी आ रहे हैं। एक इब्ने इंशा की एक नज़्म है और बहुत पुरानी, वो है बेसिकली इब्ने इंशा ने मंजूम तर्जमा किया इसका उर्दू में, वो है किसी अंग्रेज की नज़्म, और वो नज़्म ऐसी है कि उसका मफहूम ये है कि वो बताता है कि मैं जब बच्चा था किसी गाँव में 6-7वीं एज का जिस वक्त है, तो गांव में मेला लगा हुआ था, मेरे जेब में पैसे नहीं थे तो मैं खाली जेब वापस आ गया। फिर अब कहता है अब मैं माशाल्लाह इतनी तरक्की करके बहुत अमीर आदमी बन चुका हूं। गांव में मेला कहता है अब भी लगता है, लेकिन अब मैं वो बचा नहीं रहा, मतलब ये भी चाहता है बस खरीदूं मैं मसारी खिलौने वाले, लेकिन बचा नहीं रहा हो तो फिर इसको इब्ने इंशा ने मंजूम किया। उसका उन्वान है एक लड़का। कहता है एक छोटा सा लड़का था मैं जिन दिनों, एक छोटा सा लड़का था मैं जिन दिनों, एक मेले में पहुंचा उमकता हुआ, जी मचलता था एक एक शय पे मगर, जेब खाली थी कुछ मोल ले ना सका, लौट आया लिए हसरतें सैकड़ों, एक छोटा सा लड़का था मैं जिन दिनों। बना तो जो हालात थे हमारे और जो हमारे बुजुर्गों के वो इसी किस्म के थे, लेकिन अल्लाह ने तरक्की करते 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 ऐसे। लेकिन वो जो ये भी नज़म मैंने अपने एक दोस्त को सुनाई, वो रिटायर हो चुके हैं वो, तो वो बेचारा रो पड़ा। वो पंजाब के किसी इधर से था, पता नहीं कहां से, तो कराची की बात है। वो कहने लगा कि यार मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ, ये दौर में देख चुका हूं और मेरे गांव में मेला अभी भी लगता है, लेकिन कहता है कि वो उसका इजाला मैं यूं करता हूं कि मैं कराची के लाइट हाउस में, वहां का लंडा बाजार जो है लाइट हाउस कहलाता है, कहता मैं लाइट हाउस जाता हूं जब भी मुझे गांव जाना हो, वहां से मैंने बोरी भर के कुछ खिलौने कुछ इस तरह की चीजें होती हैं सस्ती मिल जाती हैं। कहते हैं यार बच्चे गांव में अभी भी पलते हैं, वहां छोटे बच्चे लोग भी, गांव को तो सिस्टम तो चल रहा है गांव का, तो कहता है मैं जब भी जाता हूं वहां से फिर वो जाकर उन बच्चों को वो गिफ्ट कर देता हूं। अच्छा, अब हमने 3 बड़े कंपोनेंट पढ़ लिए, समझ लिए। एक उसका रनवे था, फिर टैक्सी वे था और फिर एप्रन था, ये इसकी मेन। और जमीन सबसे ज्यादा चाहिए होती भी आपको इसके लिए, क्योंकि रनवे का पोर्शन सबसे लंबा होता है, तो इसलिए आपको जो जमीन खरीदनी होती है, आप ध्यान में रखेंगे एयरपोर्ट प्लानिंग है ये जो सब्जेक्ट है हमारा, तो आपको क्योंकि सबसे लंबा रनवे है तो इसके लिए आपको जमीन, फिर आपको पैरेलल टैक्सी वे भी बनाना है, बल्कि नंबर ऑफ टैक्सी वेज बनाने आपने एप्रन के लिए। अच्छा, ये इस्लामाबाद का समझ लेंगे इस तरह का वाई शक्ल का है हमारा जो एयरपोर्ट है ना, ये जहाज यूं खड़े होते हैं, ये एप्रन इसके ये वाले एप्रन बन गए। तो अब आपको जमीन ऐसी चाहिए जो इस शक्ल में हो, यानी कि मैक्सिमम आपको जमीन इस तरफ चाहिए जहां आपका रनवे है, और रनवे डायरेक्शन मतलब किस तरफ से आपकी हवा चल रही है वो डायरेक्शन आप तय करेंगे जमीन के ऊपर, और ड्राइंग में वो बनाकर आप जिस जहाज के लिए बना रहे हैं उसके सारे स्टैंडर्ड बनाने के बाद एक रफ शक्ल बनाने के बाद कितनी बिल्डिंगें आएंगी। फिर सिर्फ हमारी सिविलेशन की टर्मिनल बिल्डिंग नहीं चाहिए, बल्कि एयरलाइनों के भी दफ्तर चाहिए, बल्कि वहाँ पोस्ट ऑफिस भी होंगे, वहां पर
پمپ بھی ہوں گے, وہاں پر فیول والے بھی ہوں گے, بہت لوگ ہوتے ہیں, تو وہ ان کے لیے بھی زمین چاہیے ہوگی جو ادھر مختلف بلاکس میں مختلف لوگ بنا رہے ہوں گے. کچھ ہینگر چاہیے ہوں گے, ہینگر بنانے ہوں گے جہاں سے ٹیکسی ملتی, تو وہ پھر ہمیں زمین ایسے چاہیے. یوں وہ نقشہ جب ہم گوگل یا اس پہ کر کے سپر امپوز کر کے ان کو بتا دیتے ہیں, تو پھر وہ بتا دیں گے اس موضوع میں یہ والی زمین سرکاری ہے, یہ والی پرائیویٹ ہے, کیا ہے, پھر زمین خریدی جاتی ہے. تو ٹیکنیکل پلاننگ کرتے ہوئے پہلے ذہن میں رکھیں جہاز کون سا ہے جو آپ نے لانا ہے, وہاں پر کس جہاز کے لیے بنا رہے ہیں. تو دیٹ ایئر کرافٹ بیکمس اے ڈیزائن ایئر کرافٹ, اور ڈیزائن ایئر کرافٹ کا وہ ہوتا ہے جو میکسیمم جیومیٹری اس کے حساب سے بنانی ہوتی ہے. اور ڈیزائن ایئر کرافٹ ہمارا اس کا نیو اسلام آباد کا ڈیزائن ایئر کرافٹ یہ نہیں ہے, ہم نے اس کی جیومیٹری اس کے حساب سے بنائی ہے. یعنی کہ جیومیٹری کا مطلب ہے اس کی لینتھ بریڈتھ اور وہ جو اس کی ساری وہ اس کے بڑے ایئر کرافٹ کے حساب سے بنائی ہے. لیکن ڈیزائن ایئر کرافٹ وہ ہوتا ہے جو میکسیمم وہاں لینڈنگ کرتا ہے, جس کی زیادہ پھیرے اس جہاز کے وہاں لگتے ہیں. دیٹ از کالڈ دا ڈیزائن ایئر کرافٹ. 35% اس میں وہ اب یہ جو لیٹفا ہے جو ڈیزائن سافٹ ویئر ہے فا کا, فیڈرل ایویشن ایجنسی جو ڈیزائن بناتی ہے, جو ان کو کرتی ہے, ان کے تحت ابھی انہوں نے فارمولے بدل دیے ہیں. تو وہ ابھی وہ ڈیزائن ایئر کرافٹ آپ کوئی بھی لے لیں, اب مکس آف دا ایئر کرافٹ کر دیا کہ مطلب یہ والی جہاز کتنی لینڈنگ کرے گا, پھر اس کے بعد بوئنگ 777 جو ہے وہ کتنی لینڈنگ کرے گا, پھر بوئنگ 737 کتنی کرے گا, پھر ایئر بس A320 کتنی کرے گا. وہ اس طرح مکس کر کے انہوں نے بنا دیا کہ اس طرح کا ہونا چاہیے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ سے ایک اور جنرل سوال, یہ بتائیے کہ میں FAA کا ذکر کر رہا ہوں, فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن, جو امریکہ کے ایئرپورٹس کو دیکھتی ہے اور جو امریکہ کے ایئرپورٹس کو ان کے ڈیزائن وغیرہ اور اس کے اسٹینڈرڈ بناتی ہے. اور سول ایویشن اتھارٹی جو ہے ہماری پاکستان سول ایویشن اتھارٹی, اٹ از ون آف دا ممبر آف دیٹ ICAO, وچ از اے ICAO ایک ادارہ ہے یونائٹڈ نیشن کا which deals with the aviation industry. So یہ پاکستان is also one of the members country. یہاں وہ کنٹری نہیں کہتے, اس کو اسٹیٹ کہتے ہیں, ممبر اسٹیٹ. تو 192 کے قریب دنیا کے اسٹیٹ ممبرس ہیں جو ICAO کو فالو کرتے ہیں. وہ ICAO باڈی ہے یونائٹڈ نیشن کی, جو یہ سارے بتاتی ہے کہ رن وے اتنا ہونا چاہیے, اس ایئر کرافٹ کے لیے یہ پابندیاں ہونی چاہیے, بلڈنگ سے اتنا دور رہنا چاہیے, جہاز سے اتنا یہ کرنا چاہیے, کاکپٹ کے اندر پائلٹ کی کیا فیسلٹیز ہونی چاہیے, انجن کیسے ہونے چاہیے, سارے مطلب ڈفرنٹ ایویشن کی جو سبجیکٹس ہیں ان کو ICAO ڈسکس کرتی ہے, ان کی انالیسس بناتی ہے, گائیڈ لائنس بناتی ہے, ان کو ہم فالو کرتے ہیں. اور ICAO چونکہ خود باڈی ہے, اس سے ایک اور بڑی دوسری باڈی جو امریکہ کا FAA ہے, فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن ادارہ ہے, جو ان کے ڈیزائن, جس کے پاس میکسیمم لیبارٹریز ہیں, جس کے پاس میکسیمم ایکسپرٹیز موجود ہیں, انجینئرس, وہ ان کو ڈیزائن اور یہ سب کچھ کر کے دیتا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال جنرل یہ ہے کہ بتائیے کہ امریکہ کے اندر, USA کے اندر کتنے ایئرپورٹ ہوں گے؟ جی 60+. کوئی اور بتایا تو ہمارے آپ لیڈیز میں تو ہمارے کتنے ایئرپورٹ ہوں گے آپ کے نظر؟ ایسی بولتے ہیں, گنتی ایسی گنتی 100 150 60 70 200. امریکہ میں کتنے ایئرپورٹ ہوں گے؟ ہوتا ہے کہ اس میں ٹرینی اور کبھی کسی کا دل آ جاتا ہے جس طرح کر کے, چلو تھوڑا اس طرف نکل جاتے ہیں, ہمیں تو ہمیں کیا وہ, یا لینڈنگ کے بعد ان کے جہاز بھی فلائنگ کلب والوں کے کوئی اتنے ایکوریٹ ٹائپ کے نہیں ہے جہاز, مطلب ان کی پرائیویٹ ہے نا, تو مینٹیننس لیول بھی ان کا اتنا ہے نہیں. کوئی ایئر لائن وہ جہازوں کو ہم سیولیشن والے ان کو دیکھتے ہیں نا کہ غلط ہے آپ کا صحیح ہے, ان لوگوں کو اتنا ہم نے بالکل تھوڑی چھوٹ دی ہوتی ہے, تو ان کی جہاز کی پرفارمنس بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی. بعض اوقات فیول بھی چیک نہیں کر رہے ہوتے, ٹیک آف کر کے اور فیول دیکھا فیول بہت کم رہ گیا, اب انہوں نے کہیں پر کہیں نہ کہیں تو آنا ہے, تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات یہ شارٹ کٹ کے چکر میں کسی نیچے اتارنے کے چکر میں کسی کھمبے سے یا کہیں سے ٹکرا سکتے ہیں, ورنہ ایسا عموماً بڑے جہاز کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ ملتان میں گرا تھا. جی سر, وہ تو جہاز کی پرفارمنس تھی. وہ جہاز کی پرفارمنس خراب تھا, وہ مطلب کسی غلطی کی وجہ سے. اسی لیے آپ دیکھا فوکر جو ہے ہمارے فیل آؤٹ ہو گئے, پلین نے ڈراپ کر دیے سارے, اس کی جگہ ATR آیا. اب ATR کو بھی آپ کو ابھی جو چترال والا انسیڈنٹ ہوا تھا, اتفاق سے اسی پائلٹ کے ساتھ میں کاکپٹ میں بیٹھ کے چترال گیا 1 مہینہ پہلے, اور وہ بیچارے نے میری بڑی عزت کر رہا تھا, بڑی وہ خیال کر رہا تھا, یہ کر رہا تھا, کچھ سکھا بھی رہا تھا.
پھر اس نے اعلان کیا تھا لواری ٹاپ آ رہا ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میں آ چلا گیا. تو اس نے مجھے کافی ذرا بریف کرتا رہا، چیما صاحب جو تھے کیپٹن. وہاں سے میں چترال سے واپس آئی ہوں اگلے مہینے، اسی طرح اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا. تو وہ جہاز کے اندر پرفارمنس صحیح نہیں، اس کی انجینئرنگ میں گڑبڑ تھی، اس لیے پائلٹ کو بیچارہ اپنے حساب سے وہاں سے ٹیک آف کر گیا، لیکن جہاز کی پرفارمنس کی وجہ سے وہ پہاڑوں میں گم ہو گیا. Another question is, the supersonic aeroplanes, they need, I think, quite a distance from the residential place. سر Would this Islamabad airport be capable to land supersonic airplane? سپرسونک ایئر پلین سر ابھی جو پہلے ایک کنکورڈ تھا جو فرانس کا جہاز تھا، دیٹ واز سپرسونک. اور سپرسونک آپ بچوں کے لیے یہ ہے کہ سونک از دا اسپیڈ آف دا ساؤنڈ. کتنی ہوتی ہے؟ 700 میل فی گھنٹہ تقریباً، 750 میل فی گھنٹہ، ٹھیک ہے نا، آپ کلو میٹروں میں لے لیں. سب سونک اس سے کم اسپیڈ ہو سب سونک. پھر میک 1 اس کے بعد شروع ہوتا ہے سپر سونک کے اندر. میک 1 میک 2 یہ فائٹر جہاز ہیں ہمارے جو ایئر فورس کے، وہ پھر سپر سونک ہو جاتے ہیں. ان سے پھر زیادہ اسپیڈ پہ چلے جاتے ہیں تو میک 1 میک 2 میک 3 پہ چلے جاتے ہیں لوگ. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ساؤنڈ بیریئر جب توڑتا ہے جہاز، تو جب سپر سونک ہوتا ہے تو وہ ایک ساؤنڈ کا، جب تک جہاز کی اسپیڈ 750 700 ہے وہ ساؤنڈ بیریئر کو نہیں توڑ رہا. پھر ایک ہائی اسپیڈ پہ جا کے پھر ایک ساؤنڈ بیریئر کو توڑتا ہے، اسپیڈ بڑھاتا ہے اپنی. جب اسپیڈ بڑھاتا ہے تو ساؤنڈ بیریئر کو جب یہ توڑتا ہے تو دھماکے پیدا ہوتے ہیں بہت زیادہ، بہت. یعنی کہ اگر کہیں شہر کے اندر وہ جہاز سپر سونک کے اوپر چلا جائے تو لوگ سمجھیں گے کہ لوگوں نے کوئی ایٹم بم گرا دیا. اتنی زور سے دھماکے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے دھماکے. تو ایک بڑے خوفناک فضا پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے ایئر فورس کے جہازوں کو بھی ان کو منع کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کسی شہر میں اس کو سپر سونک نہیں کریں گے. آپ ٹیک آف کر کے جائیں اور جو آپ کا جو فلائنگ جو ٹریننگ ایریا ہے اس میں آپ اس کو سونک کریں، یا ایک خاص اسپیڈ پہ جا کے اس ہائٹ پہ جا کے کریں، وہاں ان کی آوازیں نیچے نہیں آتی. اسی طرح جو پیسنجر ایئر کرافٹ کے اندر پہلا سپر سونک تھا وہ تھا کنکورڈ فرانس کا. وہ بھی ایک ایکسیڈنٹ میجر ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے اس کو فیز آؤٹ کر دیا، ختم بٹھا دیا ان کو. تو ان کے لیے بھی ضروری تھا کہ جب وہ لندن سے ٹیک آف کرتا تھا امریکہ کے لیے تو وہ صرف پیسفک اس کے اوپر جب جاتا تھا تب وہ سپر سونک توڑا کرتا تھا، لندن میں نہیں کر سکتا تھا ایسا. اسی طرح جب وہ لندن اپروچ کر رہا ہوتا تھا لینڈنگ کے لیے تو کافی پہلے اپنی اسپیڈ سب سونک پہ لے آتا تھا. تو جب سب سونک پہ لے آئیں گے تو پھر اس کی وہ مسئلہ نہیں ہوگا. انڈرسٹینڈ؟ بسم اللہ الرحمن. سر یہ جو نیو ایئرپورٹ انٹرنیشنل اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا جی سر، اس کے بارے میں یہ نیوز تھی کہ جو اس کے رن وے ہے اس میں اگر ایک ٹائم پہ ایک جہاز ٹیک آف کر رہا ہو ایک لینڈنگ کر رہا ہو جی. تو ان دونوں کا جو ونگ اسپین ہے وہ اگر زیادہ ہو تو اس میں کوئی ایشو ہوگا. تو سر کیا ایسا پاسبل ہے کہ وہ کریش ہونے چاہیے؟ سر ایٹ اے ٹائم اگر ایک ٹیک آف کر اور ایک لینڈنگ کر. دیکھیں یہ ہے موجودہ اسلام آباد ایئرپورٹ، ٹھیک ہے، جو موجودہ نہیں جو نیا ایئرپورٹ ہم نے بنایا. یہ اس کا مین رن وے جو فتح جنگ پہ بنا ہے، جو بھی 20 تاریخ کو جس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. یہ بلیک والا اس کا مین رن وے، اور یہ اس کے ساتھ ایک پیرل رن وے اس کے ساتھ جس کا نام ہم نے دیا ہوا ہے ایمرجنسی رن وے. ان دونوں کا سینٹر ٹو سینٹر ڈفرنس جو ہے اٹ از 210 میٹرز، تقریباً 700 فٹ یا کتنا ہو گیا، 210 میٹر کو کریں گے 600 فٹ یا 700 فٹ بنتا ہے. تو وچ از دا منیمم ریکوائرڈ ڈسٹینس بٹوین اینی موونگ ایئر کرافٹ ٹو اینی ادر موونگ سبجیکٹ اور آبجیکٹ اور اینی ادر اسٹیٹک آبجیکٹ. دا منیمم ڈفرنس اتنا ہونا چاہیے، ورنہ اس سے اگر کم ہوگا جلدی سے یہ پاکستان کا نقشہ ہے. اس کے اندر جتنے سرکل بنے ہوئے ریڈ والے یہ سارے ریڈار کوریج ہیں. تو ہمہ وقت جہاز جب یہاں سے اڑتا ہے کراچی سے، پاکستان سے یہاں سے اڑے گا، یہ کراچی ہے، یہ کہیں بھی پاکستان کے کسی بھی جہاں پہ جا رہا ہو یہ ہمارے ریڈار کی نظروں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ریڈار کوریج میں ہوتا ہے. ہمارے ATCO ایئر ٹریفک کنٹرولرز ہوتے ہیں. پھر ہمارے نیچے مختلف جگہوں پر جہاں جہاں سے روٹ بنے ہوتے ہیں، یہ جہاں سے کراچی سے جا کر یہاں سے یوں جائے گا، پھر یوں جائے گا، یوں. وہ زمین کے اوپر بھی ہماری اس طرح کی اکوپمنٹ لگے ہوئے جو کہلاتی ہے نیویگیشنل ایڈس. ان ایڈس پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے جو ان کو
पुनेट्स की हिफाजत करते हैं या उनको वो उसको सिग्नल देते रहते हैं, और वो सारे रूट नेविगेशन जितनी भी हो रही है उससे हम लोग उससे नेविगेशन चार्जेस लेते हैं, और ये चार्जेस भी पर किलोमीटर के हिसाब से लेते हैं कि उसने कितना फासला पाकिस्तान की सरहद में तय किया। इसी तरह कुछ फ्लाइंग ऐसी होती है जो ओवर फ्लाइंग होती है। ओवर फ्लाइंग का मतलब है कि इधर किसी ईरान से जहाज चला और यूं हमें यहां उतरे बगैर वो इंडिया चला गया या चाइना चला गया या कहीं चला गया, लेकिन उसने पाकिस्तान की सरहद यूज की है, तो फिर वो जितने टुकड़े को इस्तेमाल करता है पाकिस्तान की सरहद को, उसका पाकिस्तान उस फिजाई सरहद का जिम्मेदार है कि उसको सेफली अपनी सरहदों पर से गुजार दे। तो उसकी गाइडलाइन के हम पैसे लेते हैं। तो हमारी अर्निंग जो सीए की वो दो तरह की है, एक नेविगेशनल अर्निंग है और एक है नॉन नेविगेशनल। नॉन नेविगेशनल अर्निंग के अंदर इस तरह होता है कि एयरपोर्ट पे आप जाते हैं, उधर वो आप कनकोर्स हाल बरामदे में वो दुकानें जो बनी हुई हैं, जो होटल बने हुए हैं, उनके वो हम उनसे पैसे लेते हैं, बैंक से, मनी चेंजर्स हैं, इसी तरह उनकी जो खुद एयरलाइन के काउंटर्स हैं उनके हमें ये नॉन एरोनॉटिकल वो है जो पायलट के साथ हम रब्ता करते हैं और जहाज के साथ रब्ता करते हैं और उसको जो हम आसानी देते हैं, दैट इज कॉल्ड एयर नेविगेशन। तो मैक्सिमम चार्जेस हमें वहां से आते हैं। तो यूं समझ लें कि अगर एक भी जहाज पाकिस्तान में लैंड ना कर रहा हो तब भी सीए बहुत अमीर इदारा है। सारे एयरपोर्ट हमारे बंद हो जाएं, सिर्फ ऊपर से ओवरफ्लाइंग हो रही हो, हम सिर्फ जहाजों को देख देख के खुश हो रहे हो, तब भी समझ लें कि बहुत अमीर इदारा है, ये बहुत कमाई है इसकी, इसको कुछ नहीं होता। तो ये इट्स वेरी वेरी अर्निंग। और सिविल एविएशन अथॉरिटी इस वक्त गवर्नमेंट का हाई पेड इदारा है, सबसे ज्यादा तनख्वाह देने वाला। मैं चूंकि रिटायर हो चुका हूं तो मैं आपको अपना बताता हूं, मेरी आखिरी तनख्वाह 5.5 लाख रुपए थी पर मंथ। ये आपसे ये इनकी बेसिक इंजीनियर जो होते हैं, बेसिक पीजी 1 से लिए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव ग्रेड 1 से, वो भी तकरीबन 1 लाख से ऊपर होते हैं, जो बेसिक शुरू में लिए जाते हैं बेसिक। तो ये अभी तनख्वाह बहुत अच्छी हो गई है सीए की और बड़े अच्छे बेनिफिट्स हैं। तो ये वजह मोर टेक्निकल, ये हर कोई एविएशन का मतलब ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड इदारा है ये, और इसमें हमें पूरी दुनिया से राब्ता और पूरा उससे होता है, करना होता है, और इसको इंटरनेशनली हमें चूंकि लेकर रन करना होता है इंटरनेशनली। मतलब इसमें हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई आके इसको डिक्लेयर कर दे कि ये अनफिट एयरपोर्ट, वी कांट अफोर्ड इट। पूरी दुनिया के साथ लिंक्ड है, पूरी दुनिया के जहाज आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी एयरलाइंस हैं, उनके मुसाफिर हैं, तो उनकी फिटनेस रखने के लिए वी हैव टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट, वी हैव टू बी मोर विजिलेंट, वी हैव टू टेक केयर मोर, सो वी स्पेंड मोर। इसी तरह सीए की जो कमाई है उसके हिसाब से उसका खर्चे भी बहुत है। अब देख लीजिए जो 100 अरब का तकरीबन ये बन रहा है, खाली ये नया एयरपोर्ट जो बना है, अच्छा खासा महंगा होता है, ये आसान काम नहीं। इस तरह नया एयरपोर्ट लाहौर का बन रहा है तो इसमें खर्चे भी उसी हिसाब से ज्यादा आते हैं। ये तो जुमला मुतरदा था, मुझे नहीं पता टाइम कितना आपके पास किस तरह का है। तो ये असल में सब्जेक्ट इस किस्म का है कि ये मैं तो टेक्निकल पढ़ा लेकिन चूंकि इंटरेक्टिव था तो मैंने कहा कि जहां जहां कोई ऐसा मोड़ आएगा वहां मैं सब्जेक्ट को थोड़ा सा ऐसा आपको ताकि अटेंटिव और आपकी दिलचस्पी कायम रहे। वरना मैं चाह रहा था कि ये इंटरेक्टिव होता कि आप सवाल इस दौरान पूछते, मैं उसका टेक्निकली को जवाब देता और उसका किसी भी हवाले से करता। अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहे हो तभी बताएं और वी शुड मूव फर्दर। I have a question. Sir. There was an incident about 10 years back in Multan Airport. While taking off one of the aeroplanes, it collided with the high tension tower, something like that. On Yeah. Yo. So you mentioned that there should be no high tension towers nearby the airport, but I remember it was in 2000, I think some. छोटा तैयारा जो देते हैं, छोटा तैयारा। Yes. ये अब सर का क्वेश्चन ये है कि इधर कोई 10 साल पहले नहीं, और ये वाकया छोटे मोटे इस तरह के होते रहते हैं कि किसी खंबे से टकरा गया था और उसमें हाई टेंशन लाइन में आ गया था। बात ये है कि फ्लाइंग क्लब पे जो तैयारे होते हैं, जो फ्लाइंग क्लब है हमारा, वो ट्रेनिंग के लिए पर्पस के लिए यूज होता है। मैं अभी आगे इस तरफ जा रहा था कि हम लोग एयरपोर्ट पे कौन कौन सी चीजों को हम अकोमोडेट करते हैं, किन किन को। तो वन ऑफ द अकोमोडेटेड एंटिटीज फ्लाइंग क्लब्स, जिसको हम कहते हैं जीए, जनरल एविएशन भी कहते हैं। उसमें हम फ्लाइंग एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए उनसे हम टैक्सेस नहीं लेते हैं, उनको उनकी जहाज लैंडिंग वैंडिंग फ्री हमने की है ताकि लोग को फ्लाइंग करें, चाहे कुछ लोग, क्योंकि फ्लाइंग खुद बहुत महंगी है, तकरीबन 30-35 लाख का एक पायलट बनता है वो, अगर वो 1.5 साल में बनता है।
تو میں نے بھی تھوڑی سی فلائنگ کی ہوئی ہے ویسے. اچھا, تو اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کا سوال یہ تھا کہ وہ ٹکرا گیا تھا اس سے. بات یہ ہے کہ جو ٹریننگ ایئر کرافٹ ہوتے ہیں اس میں عموماً ٹرینی بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے انسٹرکٹر بھی عموماً وہی اسی قسم کے بیچارے وہیں سے پڑھ کے اور وہیں اسی انسٹرکٹر بن جاتے ہیں. اور ان کی فلائنگ کے لیے ہم نے ان کو ایک ڈیڈ ایریا دیا ہوتا ہے کہ آپ نے جس طرح والٹن جو ہے نا ہمارا لاہور میں, ایک لاہور کا مین رن ایئرپورٹ ہے بڑا, ایک ہے والٹن کے اندر چھوٹا ایئرپورٹ ہے, وہ ہم نے فلائنگ کلب کو دیا ہوا ہے. ان کو ہم نے بائنڈ کیا ہوا ہے کہ آپ نے اڑنا ہے, اڑ کے ایک سرکٹ دیا ہوا ہے چھوٹا سا, اور 5 اور اس کی 1000 فٹ سے زیادہ اوپر نہیں اڑنا ہے. انہوں نے 1000 فٹ کی لمٹ دی ہوئی ہے اور ایک ایریا دیا ہوا ہے کہ اسی ایریا میں آپ نے سرکٹ کرنا ہے, اپنے ٹریننگ کو اسی طرف رکھیں اور پھر آپ آ کے اس میں کریں. وہ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ٹریننگ اور کبھی کسی کا دل آ جاتا ہے جس طرح کر کے چلو تھوڑا اس طرف نکل جاتے ہیں. تو ہمیں کیا وہ یا لینڈنگ کے وقت ان کے جہاز بھی فلائنگ کلب والوں کے کوئی اتنے ایکوریٹ ٹائپ کے نہیں ہے جہاز, مطلب ان کی پرائیویٹ ہے نا, تو مینٹیننس لیول بھی ان کا اتنا ہے نہیں. کوئی ایئر لائن وہ جہازوں پراپر سیولیشن والے ان کو دیکھتے ہیں نا کہ غلط ہے آپ کا صحیح ہے. ان لوگوں کو اتنا ہم نے بالکل تھوڑی چھوٹ دی ہوتی ہے, تو ان کی جہاز کی پرفارمنس بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی. بعض اوقات فیول بھی چیک نہیں کر رہے ہوتے, ٹیک آف کر کے اور فیول دیکھا فیول بہت کم رہ گیا, اب انہوں نے کہیں پر کہیں نہ کہیں تو آنا ہے. تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات یہ شارٹ کٹ کے چکر میں کسی نیچے اتارنے کے چکر میں کسی کھمبے سے یا کہیں سے ٹکرا سکتے ہیں, ورنہ ایسا عموماً بڑے جہاز کے ساتھ نہیں ہوتا. But the one I'm mentioning, it was a passenger aircraft, Poker or something. وہ ملتان میں گرا تھا. جی سر, وہ تو جہاز کی پرفارمنس تھی. It was not. نو وہ جہاز کی پرفارمنس خراب تھا, وہ مطلب کسی غلطی کی وجہ سے. اسی لیے آپ دیکھا فوکر جو ہے ہمارے فیل آؤٹ ہو گئے, پی نے ڈراپ کر دیے سارے, اس کی جگہ ATR آیا. اب ATR کو بھی آپ کو ابھی جو چترال پر انسیڈنٹ ہوا تھا, اتفاق سے اسی پائلٹ کے ساتھ میں کاکپٹ میں بیٹھ کے چترال گیا 1 مہینہ پہلے, اور وہ بیچارے نے میری بڑی عزت کر رہا تھا, بڑی وہ خیال کر رہا تھا, یہ کر رہا تھا, کچھ سکھا بھی رہا تھا. پھر اس نے اعلان کیا تھا کہ لواری ٹاپ آ رہا ہے, اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میں آ چلا گیا. تو اس نے مجھے کافی زیادہ بریف کرتا رہا, چیما صاحب جو تھے کر وہاں سے میں چترال سے واپس آئی ہوں اگلے مہینے, اسی بیچارہ اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا. تو وہ جہاز کے اندر پرفارمنس صحیح نہیں, اس کی انجینئرنگ میں گڑبڑ تھی, اس لیے پائلٹ کو بیچارہ اپنے حساب سے وہاں سے ٹیک آف کر گیا, لیکن جہاز کی پرفارمنس کی وجہ سے وہ پہاڑوں میں گم ہو گیا. Another question is, the supersonic aeroplanes, they need, I think, quite a distance from the residential place. Sir. Would this Islamabad airport be capable to land supersonic airplanes? سپرسونک ایئر پلین سر ابھی جو پہلے ایک کنکورڈ تھا جو فرانس کا جہاز تھا, دیٹ واز سپرسونک. اور سپرسونک بچوں کے لیے یہ ہے کہ سونک از دا اسپیڈ آف دا ساؤنڈ. کتنی ہوتی ہے 700 میل فی گھنٹہ تقریباً, 750 میل فی گھنٹہ, ٹھیک ہے نا, کلو میٹروں میں لے لیں. سب سونک اس سے کم اسپیڈ ہو سب سونک. پھر میک 1 اس کے بعد شروع ہوتا ہے سپر سونک کے اندر. میک 1 میک 2 یہ فائٹر جہاز ہیں ہمارے جو ایئر فورس کے, وہ پھر سپر سونک ہو جاتے ہیں. ان سے پھر زیادہ اسپیڈ پہ چلے جاتے ہیں تو میک 1 میک 2 میک 3 پہ چلے جاتے ہیں لوگ. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ساؤنڈ بیریئر جب توڑتا ہے جہاز, تو جب سپر سونک ہوتا ہے تو وہ ایک ساؤنڈ کا, جب تک جہاز کی اسپیڈ 750 700 ہے وہ ساؤنڈ بیریئر کو نہیں توڑ رہا. پھر ایک ہائی اسپیڈ پہ جا کے پھر ساؤنڈ بیریئر کو توڑتا ہے, اسپیڈ بڑھاتا ہے اپنی. جب اسپیڈ بڑھاتا ہے تو ساؤنڈ بیریئر کو جب یہ توڑتا ہے تو دھماکے پیدا ہوتے ہیں بہت زیادہ, بہت. یعنی کہ اگر کہیں شہر کے اندر وہ جہاز سپر سونک کے اوپر چلا جائے تو لوگ سمجھیں گے کہ لوگوں نے کوئی ایٹم بم گرا دیا, اتنی زور سے دھماکے ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے دھماکے. تو ایک بڑے خوفناک فضا پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے ایئر فورس کے جہازوں کو بھی ان کو منع کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کسی شہر میں اس کو سپر سونک نہیں کریں گے. آپ ٹیک آف کر کے جائیں اور جو آپ کا جو فلائنگ کو جو ٹریننگ ایریا ہے اس میں آپ اس کو سونک کریں, یا ایک خاص اسپیڈ پہ جا کے اس ہائٹ پہ جا کے کریں, وہاں ان کی آوازیں کو نیچے نہیں آتی. اسی طرح جو پیسنجر ایئر کرافٹ کے اندر پہلا سپر سونک تھا وہ تھا کنکورڈ فرانس کا. وہ بھی ایک ایکسیڈنٹ میجر ہوا تھا, اس کے بعد انہوں نے اس کو فیز آؤٹ کر دیا, ختم بٹھا دیا ان کو. تو ان کے لیے بھی ضروری تھا کہ جب وہ لندن سے ٹیک آف کرتا تھا امریکہ کے لیے تو وہ صرف پیسفک اس کے اوپر جب جاتا تھا تب وہ سپر سونک توڑا کرتا تھا, لندن میں نہیں کر سکتا تھا ایسے. اسی طرح جب وہ لندن اپروچ کر رہا ہوتا تھا لینڈنگ کے لیے تو کافی پہلے اپنی اسپیڈ سب سونک پہ لے آتا تھا. تو جب سب سونک پہ لے آئیں گے تو پھر اس کی وہ مسئلہ نہیں ہوگا. انڈرسٹینڈ؟ جی جی
سر یہ جو نیو ایئرپورٹ انٹرنیشنل اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا جی سر اس کے بارے میں یہ نیوز تھی کہ جو اس کے رن وے ہے اس میں اگر ایک ٹائم پہ ایک جہاز ٹیک آف کر رہا ہو اور ایک لینڈنگ کر رہا ہو جی تو ان دونوں کا جو ونگ اسپین ہے وہ اگر زیادہ ہو تو اس میں کوئی ایشو ہوگا تو سر کیا ایسا پاسبل ہے کہ وہ کریش ہونے کے لیے سر ایٹ اے ٹائم اگر ایک ٹیک آف کر اور ایک لینڈنگ کر؟ دیکھیں یہ ہے موجودہ اسلام آباد ایئرپورٹ، ٹھیک ہے، جو موجودہ نہیں، جو نیا ایئرپورٹ ہم نے بنایا، یہ اس کا مین رن وے جو فتح جنگ پہ بنا ہے، جو بھی 20 تاریخ کو جس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، یہ بلیک والا اس کا مین رن وے، اور یہ اس کے ساتھ ایک پیرلل رن وے اس کے ساتھ، جس کا نام ہم نے دیا ہوا ہے ایمرجنسی رن وے۔ ان دونوں کا سینٹر ٹو سینٹر ڈفرنس جو ہے اٹ از 210 میٹرز، تقریباً 700 فٹ یا کتنا ہو گیا، 210 میٹر کو کرے گا 600 فٹ یا 700 فٹ بنتا ہے، تو وچ از دا منیمم ریکوائرڈ ڈسٹینس بٹوین اینی موونگ ایئر کرافٹ ٹو اینی ادر موونگ سبجیکٹ اور آبجیکٹ اور اینی ادر اسٹیٹک آبجیکٹ، دا منیمم ڈفرنس اتنا ہونا چاہیے، ورنہ اس سے اگر کم ہوگا یہ جمعہ کتنے بھی ہوتا ہے جی بس تھوڑا سا کرنے کے بعد مجھے بائنڈ اپ کرنا چلے جائیں آپ یہ دس از اور الٹیمیٹ، یہ جب یہ رن وے دیکھیں یہ موجودہ یہ بنا ہوا ہے، جب ہمیں آج سے 20-25 سال کے بعد ضرورت پڑے گی تو ہم یہ ٹیکسی پہ اس کو ادھر لے کے یہ یہاں رن وے ادھر بنا دیں گے۔ اس وقت فی الحال اس جگہ پر یہاں پر ہم نے ایک راما ڈیم بنا دیا ہے بارش کے لیے، برساتی ڈیم ہے، وہ جب ضرورت پڑے گی 20-30 سال بعد ڈیم کو بند کر دیں گے تو زمین تو ہماری ہے، یہ اس پہ ایک رن وے بن جائے گا، تو دین اٹ ول بی یوزڈ ان پیرلل آپریشن۔ اللہ کرے پاکستان اتنی ترقی کر جائے کہ ہمارے پاس بھی اتنی فلائنگ آئے، اتنے جہاز آنا شروع ہو جائیں کہ ہم مطلب انہی سے فارغ نہ ہوں، تو یہ جتنے بھی دیکھیں کہیں پر ایویشن انڈسٹری گرو کرتی ہے، ترقی کرتی ہے، تو اس ملک کی ترقی کی علامت ہے۔ اینی کوشچن جی؟ یہ بہت لمبا سبجیکٹ ہے بیسیکلی، جی بتائیے۔ سر یہ جو بہت قریب پر جی یہ ہوا میں جب ایئر پاکٹ بنتی ہے، جب جیسے مارگا ہلز میں جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ایئر پاکٹ بنی جس وجہ سے ایئر پلین پریشر پڑا تھا، جی جی تو سر اس سے وہ آؤٹ کنٹرول ہو گیا تھا ایئر پلین، اس کے کوئی کاؤنٹر میئر کچھ نہیں سی دیکھیں، کہتا ہے کہ دیر از نو زیرو ایکسیڈنٹ پالیسی ان دا ورلڈ، وی کین میٹیگیٹ، وی کین مینیمائز، یو کی ناٹ فائٹ ود دا نیچر۔ آپ قدرت سے جنگ نہیں کر سکتے، کچھ بھی ہو جائے، آپ ترقی کی انتہاؤں پر پہنچ جائیں، آپ قدرت سے جنگ نہیں کر سکتے۔ سو دیر از نو پاسبلٹی آف زیرو ایکسیڈنٹ۔ ایکسیڈنٹ آپ کو کہیں بھی کسی وجہ سے کسی بھی اس کا ذریعہ کو بن جائے گا۔ تو ایئر پاکٹس جو آپ نے بات بیٹھ جائیں، ایئر پاکٹس کراچی سے کوئٹہ کی جو فلائٹیں ہوتی ہیں تو اس کے راستے میں ایئر پاکٹس بہت ہوتے ہیں۔ ایئر پاکٹس کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوائی ببلز ہیں، یہ ویکیوم ببلز ہوتے ہیں جو ہوا میں مختلف شکلوں میں، کیپسول کی شکلوں میں یوں کر کے ایسے کیپسول نہیں ہوتی، آپ نے دیکھا ہوگا یوں کر کے سائلوز، ان کیپسول کی شکلوں میں ببل ہے، یہ خلا کے اندر، ہوا کے اندر یہ اللہ نے چھوڑے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو برف کی سیل ہوتی ہے نا، اس کے اندر بھی کبھی کبھی گیس آپ نے دیکھے ہوں گے نا، جو بڑے ہوتے ہیں، جو ایئر ببل رہ جاتا ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ ہوا کے اندر کوئی خلائی گیپ اگر کوئی موجود ہے تو دیٹ از کالڈ ببل، تو دیٹ از کالڈ ایئر ببل، اٹ از ناٹ ویزیبل، کیونکہ ہوا کا رنگ نہیں ہے کوئی۔ اگر اللہ نے اس میں رنگ دیا ہوتا تو پتہ دور سے پتہ لگتا ہے کالے رنگ کا ببل آ رہا ہے، جہاز ہٹا کے ادھر سے گزار لو، ادھر سے گزار لو، تو یہ چونکہ اس میں ہوا کا رنگ نہیں ہے کوئی، تو یہ ببلز نظر نہیں آتے، نہ ان کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہوا کی رفتار کے ساتھ مختلف علاقوں میں گھومتے رہتے ہیں، ان کا کوئی ایک مقام نہیں ہے۔ جیسے ببولے نہیں ہوتے اچانک پیدا ہو جاتے ہیں اور یوں کر کے ببولا ہوتا ہے جیسا جکڑ، اسی طرح یہ ببلز یہ ہوا میں، آسمان پہ مختلف جگہوں پر، اور ان کی ڈیپتھ ہوتی ہے، ان کی ڈیپتھ 300 فٹ 400 فٹ 1 کلومیٹر کی ڈیپتھ ہو سکتی ہے ان کی، بڑی بڑی، یہ ہوتے چھوٹے ہیں،
چھوٹے اور بڑے بھی ہوتے ہیں. ان کا ڈائیمیٹر ہوتا ہے تقریباً 20 فٹ کا بھی ڈائیمیٹر ہو سکتا ہے, 20 میٹر کا بھی ہو سکتا ہے, 100 فٹ کا بھی ہو سکتا ہے. بڑا اگر ہو گیا تو پھر تو موت ہے. تو یہ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جہاز ہی جا رہا ہے کوئٹہ سے کراچی یا کراچی سے کوئٹہ. اب آتے ہوئے راستے میں آب گم کے پاس یا کہیں پر ایسی جگہ پر یہ اس ایئر ببل میں آیا, تو ایئر ببل آپ کو پتا ہے جہاز اڑتا ہے کس سے؟ ہوا سے. جہاز کے لیے جو میڈیم چاہیے وہ ہوا چاہیے جس کے اوپر وہ تیر رہا ہے. ہوا نے اس کو اٹھایا ہوا نا بیسیکلی, جبکہ خلا کے لیے جہاز نہیں بنا. یہ خلائی جہاز نہیں, یہ ہوائی جہاز ہے, یہ ہوا کے اوپر اٹھا ہوا ہے. تو جب یہ اس ایئر ببل پہ آتا ہے ادھر آئے گا تو فرض کریں اس جہاز سے اتنا بڑا ہے یہ ایئر ببل, اس کو ذرا غور سے آپ سنیں, اتنا بڑا ایئر ببل ہے. اب یہ جہاز ہی جا رہا ہے 40,000 30,000 فٹ کے اوپر جا رہا ہے. جیسے اس کو پتا تو نہیں نا وہ آ گیا, اس ایئر ببل میں آئے گا تو جہاز گر جائے گا نیچے. خلا آ گیا نا, خلا میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا نا جہاز, تو کیا کرے گا زمین کی کشش کے ساتھ چلتا ہوا جہاز تھرک کرنے لگے گا. لیکن چونکہ جہاز کی اسپیڈ ہوتی ہے 1100 میل فی گھنٹہ, 1200 میل فی گھنٹہ, تقریباً 1500 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ پہ جا رہا ہے اگر وہ جہاز, تو وہ اتنی اسپیڈ سے پڑک کر کے یوں کر کے نکل جائے گا کہ وہ گرتے بھی آپ کو نہیں پتا لگا, آپ سمجھیں کہ جھٹکا لگا ذرا سا, لیکن معلوم ہے وہ 200 فٹ کی وہ چھلانگ مار کے گیا ہے وہاں سے. وہ اب سمجھ آ گئی بات, وہ ساری پروسیس جس سے ایئر پاکٹ لگی. لیکن بعض اوقات وہ ایک ایئر پاکٹ سے نکلتا ہے وہ دوسرے میں چلا جاتا ہے, پھر تیسرے میں چلا جاتا ہے, تو وہ پھر جہاز میں وہ اس کے ونگس کا آپ دیکھیں ایسے ہوتے رہتے ہیں جہاز کے ونگس. تو یہ ہے کہ اس میں فلیکسیبلٹی ڈیزائن کی گئی ہے. آپ دیکھیں ایک اور اس کا میں آپ کو اصول بتاتا ہوں. یہ جب زمین پہ کھڑا ہوا ہے, نیچے گراؤنڈ پہ کھڑا ہوا ہے, تو اس کے یہ کینٹیلیور ہے نا, تو یہ جو اس کے ونگس ہیں کینٹیلیور ہیں, ان ونگس کے اندر فیول بھرا ہوتا ہے سارا. جہاز کا فیول ان ونگس کے اندر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ان میں سارا فیول اس کے اندر ہوتا ہے. اس میں مسافر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں جب یہ زمین پہ کھڑا ہوا ہے تو اس کا جو بیہیویئر ہے وہ یوں ہے, ٹھیک ہے نا. فیول کی وجہ سے اس کے ونگس یوں لٹکے ہوئے ہیں, یوں, چونکہ نیچے یہ بیچ کی باڈی ہے وہ تو ویلوں کے اوپر ہے نا, اس نے تو اٹھایا ہوا ہے, تو اس کا پرفارمنس یوں ہے سمجھ لیں. لیکن جب یہ ہوا میں آتا ہے تو ہوا میں اس کا ریئیکشن الٹا ہو جاتا ہے. ہوا میں کیا ہوتا ہے کہ ہوا نے ان کو, یہ چونکہ کافی چوڑے ویل ہوتے ہیں یہ ونگس, ہوا نے ونگس کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے, اور یہ ایریا چونکہ پتلا ہوتا ہے اس میں مسافر ہوتے ہیں, یہ نیچے ہوتا ہے. تو اس کے سمجھ لیں کہ یہ اس کا ایکشن یوں ہوتا ہے. اور گراؤنڈ کے اوپر اس کا ایکشن یہ ہوتا ہے. سمجھ گئے, گراؤنڈ پہ اس کا یہ ایکشن ہوتا ہے, اس پہ ہوتا ہے پوائنٹڈ روڈ نیچے ہوتا ہے اس کا, باقی کینٹیلیور یوں ہوتے ہیں. اور جب ہوا میں جاتا ہے تو یہ ہوا نے اس کو ونگ کو اٹھایا ہوتا ہے تو باڈی اس کی نیچے ہو جاتی ہے. تو یہ اتنی فلیکسیبلٹی جہاز میں بنائی جاتی ہے اس کے اندر, چونکہ وہ ہوا میں ڈفرینٹ اس کے ایکشن کے تحت. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گئی جلدی. مجھے مسئلہ نہیں, لیکن وہ جمعہ کا ٹائم ہے, سب نے جمعہ پڑھا. سر جی جب جہاز زمین پہ لینڈ کرتا ہے اس کے ٹائر اسپیڈ سے ہٹ کرتے ہیں, جی وہ اسٹیٹک ہوتے ہیں, اس کے بعد سے سڈن موومنٹ میں آتی ہیں تو فرکشن کی اس وجہ سے آپ کہہ رہے تھے کہ ٹائر جلدی چینج کرنے پڑتے ہیں. جی جی, ڈونٹ یو تھنک کہ اگر ہم پہلے سے اس کو کوئی ریولیوشن دے دیں ٹائرس کو تو نہیں, وہ اس طرح اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹائر کا نا, ٹائر کو بنایا اس طرح گیا ہے کہ بیٹھ جائیں, ٹائر کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ جب یہ اسٹارٹ اوور یہ اس کو مانتا ہے نا کہ پاکستان, مثلا یہ ہے, یہ بھی پائلٹ بات کر رہا ہے اس سے کہ پاکستان 317 انٹینڈنگ ٹو گو ٹو کراچی, فلائٹ نمبر PK377, ریکویسٹ انجن اسٹارٹ. وہ کہے گا اوکے انجن اسٹارٹ, پاکستان 317 اسٹارٹ اپ یور انجن اینڈ پش بیک الاؤ کر دی. اس کے بعد یہ موونگ ٹوورڈز رن وے. اب وہ بتائے گا اس کو کنٹرولر کہ رن وے 30 از ریڈی فار یور ٹیک آف. رن وے کے نام لکھے ہوتے ہیں 3012. تو اس کے اوپر جب جا رہا ہے, جب یہ رول سمپل کر رہا ہوتا ہے تو وہ جہاز بھی اس وقت انجن کی طاقت سے, یہ ویل اس کے اندر سارے اسٹیٹک ہیں, ایسے ہی لگے ہوئے یوں گھومنے والے بھی, ویلوں سے کوئی موٹر نہیں لگی جو ویل چلانے کے لیے, یہ انجنوں سے چلتے ہیں. انجن کی طاقت سے جہاز آگے چلتا ہے, انجن کی طاقت سے ہوتا ہے سارا. تو ویل اس کے اندر سارے اسٹیٹک ایسے ہی ہوتے ہیں خالی. یس, بریکیں ہوتی ہیں ان میں. جب یہ جہاز لینڈ کرتا ہے, جب یہ لینڈنگ پر آتا ہے اپنے روڈ پر, تو اس کو 3 قسم کی چیزیں اپلائی ہوتی ہیں. کیونکہ وائل کمنگ ٹو لینڈ اس کے اندر 3 قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. ایک تو گریوٹی کے بہت نزدیک آ رہا ہے زمین کی, ٹھیک ہے نا. تو اور دوسرا جب اس کی ٹلٹ کرتا ہے نیچے کی طرف
تو اپنی اسپیڈ اس کو کم کرنی پڑتی ہے. وجہ یہ کہ پہلے ہی ڈسینڈنگ کی طرف آ رہا ہے، اس کا نوز ڈاؤن کی طرف ہے، تو اس کی اسپیڈ ویسے جہاز کی بڑھ جاتی ہے آٹومیٹکلی. اس کو کم کرنے کے لیے اپنے تھروٹل کو ایکسیلیٹر، ہم ایکسیلیٹر کہتے ہیں، پائلٹ اس کو تھروٹل کہتے ہیں، اس کو تھروٹل کو اپنے کم رکھتا ہے وہ، تاکہ اس کی اسپیڈ کم ہو. لیکن اسپیڈ کم جب ہوتی ہے تو جہاز کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے، وہ اس کو اسٹال ہونے کا ڈر ہوتا ہے، گر نہ جائے کہیں کم اسپیڈ کے اندر، ایک خاص اسپیڈ. اس کی وجہ سے اس کو فلیٹ تھوڑے اور چوڑے کرنے پڑتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اگر کسی کی سیٹ جہاز کے ونگ کے پاس ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لینڈنگ کے وقت وہ ونگ فردر کھولتا ہے وہ جہاز اپنے، جب قریب آتا ہے نا لینڈنگ کے تو اس کے ونگس نیچے سے اور بھی کھلتے ہیں. اس کے یہ کافی اپنا تقریباً 1.5 گنا اور ہوتا ہے ونگ سے تھوڑا نیچے اور ونگ کھلتے ہیں. تو جتنا ونگ زیادہ کھلتے ہیں اس کو لفٹ ملتی ہے. تو لفٹ ملتی ہے تو اسپیڈ کم ہے لیکن جہاز کو لفٹ مل رہی ہے، جہاز کو گرنے نہیں دے رہا وہ. اس کے بعد آ کر وہ اور ایک خاص اسٹیج پر آ کر وہ اس کو جہاز کا ویل ڈاؤن کرتا ہے. یہ ویل اگر پہلے سے کھلے ہوئے جہاز کے تو جہاز کی اسپیڈ کے اندر اس کی فرکشن پیدا ہو جائے گی، تو فرکشن اس کی اسپیڈ کو خراب کر دے گی. اسی لیے جہاز کے جب اڑتا ہے تو ویل اپنے بند کر لیتا ہے تاکہ اس کو کم سے کم فرکشن ملے. ایروڈائنامکس اس کی ایسی ہو کہ اس کو کم سے کم اس کو فرکشن ملے. تو پھر وہ چونکہ لینڈنگ کے لیے آتا ہے تو نیچے سے اپنے ڈھکن کھولتا ہے وہ نیچے، تو اس میں سے وہ یوں کر کے اس کے ویل نکلتے ہیں. وہ ویل اسٹیٹک ہوتے ہیں، رکے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو آپ والی بات میرے بھی ذہن میں ایک زمانے بہت آتی تھی کہ اس کو پہلے سے چلا دیا اگر ویل کو تاکہ وہ کرے. تو بھائی پہلے وہ اسپیڈ اس کی اتنی اچھی خاصی ہے، کوئی خاص کرے گا نہیں اس سے کام کو. اور پھر یہ کہ وہ اس کے بعد جب وہ گراؤنڈ کنٹرول میں ہوتا ہے تو پھر اس کا پہلے تو اس کے پاس پائلٹ کا یہ کنٹرول ہوتا ہے جب لینڈنگ کے وقت لو اسپیڈ کے اندر یہ والا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. اس کے سائڈ میں ایک چھوٹا سا ویل لگا ہوتا ہے، پھر یہ اس سے موڑتا ہے جہاز کو. لیکن چلتا ہی اپنے انجنوں سے ہی جہاز. یہ جو چارجنگ کا آپ نے فنومنا بتایا، ڈسچارجنگ، جب چارجنگ اور ڈسچارجنگ چارجنگ ہو جاتی ہے سر، یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ہو سکتا ہے کہ نہیں پتا، آگے جا کے پتا چلے. تو یہ سر آپ کو کب پتا چلا تھا کہ چارجنگ کا فنومنا فازوں میں جا کے ہوتا ہے؟ یہ میں بتا رہا ہوں نا، میں نے آپ کو پہلے اپنی انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ میں نے پاکستان کے تقریباً سارے جہازوں میں کاکپٹ میں نے فلائنگ کی ہوئی ہے، لینڈنگ کے بعد سارے پروسیجرس. میرے اپنے 2 کزن کپتان ہیں جہازوں کے. پھر میرے اپنے ہمارا کام چونکہ ایئرپورٹس کے ساتھ رن ویز کے ساتھ ہوتا ہے تو جو ایئرپورٹ کے جو ایئرکرافٹ انجینئر ہوتے ہیں جو گراؤنڈ پہ جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر کراچی سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے، وہاں میرا زیادہ وقت گزرا. تو ان کے یہ کہ ہینگرس کے اندر جا کے جب جہاز کو پورا کھول دیتے ہیں، ہم نے وہ کنڈیشنیں بھی دیکھی ہوئی ہیں. پھر ان سے انٹرویو لے کر ان کو بتایا مطلب ان سے تو اور کچھ ان کے جو ہمارے پاس جو لٹریچر ہے اس کا جہازوں کا اس میں بھی کئی چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ بتاتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ کلندر ہر چھ گویل دیدہ گویل، کہ کلندر جو بات کرتا ہے وہ دیکھی بھی کرتا ہے. میں کلندر تو نہیں ہوں نہ ایسا دعویٰ، لیکن میں نے مقبول ہے. سر یہ جو فار ایگزامپل لنڈن میں ہم ان پہ جو ہے کنڈیشنز جو ہوتی ہیں اوور کاسٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں تو ان میں تو سر کلاؤڈ قریب ہوتے ہیں تو اس میں تو جلدی سر چارج ہو جاتا ہوگا. نہیں چارج بات تو سب جہاز ہم ٹیک آف کر کے تھوڑے سے چکر لگائیں چارج ہو جاتا ہے وہ. سر ابھی وہ ریسنٹلی وہ ٹام کروز اس پہ جہاز پہ تھا سر، ٹام کروز ابھی جہاز پہ اس نے سر مشن امپاسبل میں تھا، وہ فلائٹ کر کے جہاز کے باہر سائڈ سے اوپر گیا لیکن وہ جلا بنا نہیں ہے جیسے. نہیں پاسبل میں نکل کے بندہ یوں کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، وہ پاسبل نہیں. یو کانٹ. بہت بڑی ہائی اسپیڈ ہوتی ہے جہاز کے باہر، آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ اٹ از جسٹ بہت ہی موت ہے، کچھ نہیں ہے جہاز کے باہر. میں آپ کو ایک علامہ اقبال سے چونکہ میری بڑی نسبت ہے، آئی ہیو گاٹ مور دین 300 بکس آن علامہ اقبال. ان کے اپنی کتابوں، ان کی شرحوں کے ساتھ، ان کے اوپر لکھی ہوئی کتابوں کے ساتھ. تو اس وجہ سے میں 2 دفعہ ایران صرف علامہ اقبال کی فارسی نظمیں سمجھنے کے لیے یا فارسی یا شیخ سعدی شیرازی اور حافظ شیرازی کی زیارت کے لیے یا ان کے لیے تو میں وہ 2 دفعہ ایران بچے لے کے میں 1 مہینہ گھومتا رہا ان کے گاؤں میں، ان کے شہروں میں سب جگہ. تو پیام مشرق ان کی ایک کتاب ہے، اس کی ایک نظم ہے وہ سنا دیتا ہوں، میں ترجمہ کر دوں گا اس کا. وہ ہے کرم کتابی کتاب. کرم کتابی، کرم کہتے ہیں کیڑے کو، کتابی کتاب بک وام. کرم کتابی عرف عام میں ایک ایسے شخص کو بھی کہتے ہیں جو میری طرح باتیں زیادہ کرتا ہو، تھیوریٹیکل باتیں، فلاسفی زیادہ بولتا ہو، عملی طور پر کم ہو. اور ان کا اشارہ لوگوں کی طرف ہے لیکن انہوں نے ایک تمثیل پیش کی ہے اور اس سے گفتگو کروائی ہے ایک پروانے کی. تو پہلے میں اس کو فارسی میں سنا دیتا ہوں پھر میں آپ کو اس کی ترجمہ کروں گا. وہ کہتے ہیں شنیدام شبیدار کتب خانہ ایمان، شنیدام شبیدار کتب خانہ ایمان به پروانه می گفت کرم کتابی با او را که سینا نشیمان گرفتم و
پس دیدم از نسخه فاریابی نفهمیدم حکمت زندگی را همان تیر روزم زب آفتابی نیکو گفت پروانه نیم سوزه که این نکته را در کتاب نیابی تپش میکند تازه تر زندگی را تپش میدهد بانوتر زندگی را شنیدم شب در کتب خانه من تو کہتے ہیں ہمارے فرماتے ہیں کہ رات میں نے اپنے کتب خانے میں اپنی لائبریری میں سنا شنیدم شب در کتب خانه من ایک رات میں نے اپنی لائبریری میں سنا کہ پروانہ میں گفت کرم کتابی ایک پروانے سے ایک کتابی کیڑا بہرے گفتگو تھا اب وہ کیا کہتا ہے اس کو کہتا ہے بپورا کے سینہ نشے من گرفتم میں نے ابن سینا فلسفی کے سارے اوراق چاٹ ڈالے پس دیدماز نسخہ فاریابی اور فارابی بھی ایک فلسفی تھا اس کے بھی کہتا ہے سارے نسخے میں نے دیکھ لیے نہ فہمیدم حکمت زندگی را لیکن میں زندگی کی حکمت سمجھ نہیں پایا ہما تیر روزم زب آفتابی اور زندگی کی حکمت کی ناسمجھی کی وجہ سے میرے دن بھی اندھیری راتوں کے مانے تھے نکو گفت کیا نیک بات کی کیا اچھی بات کی پروانہ نیم سوزے اس آگے چلے پروانے نے جواب دیا کہ این نقطہ در کتابیں نہیں ہوگی کہ یہ نقطہ تجھے کتابوں میں نہیں ملے گا زندگی کی حکمت کیا ہے اب ایک بات فلسفہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تپش می کند تازہ تر زندگی رہو تپش می دہت بالو پر زندگی رہو تپش یہ فارسی کا لفظ ہے جس کے بہت سے مطلب ہیں اس کا مطلب ہے حرارت گرمی جستجو جدوجہد کوشش عمل یہ سب تپش میں آتا ہے وہ کہتا ہے تپش کی جستجو یہ حرارت یہ گرمی زندگی کو بال اور پر عطا کرتی ہے اور یہی تپش زندگی کو تازہ تر کرتی ہے شنیدم شب در کو تو ہے بہت میرے نمبر آپ کے پاس اس وقت لکھے ہوئے ہیں اگر کسی کو آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی ایویشن یا سول انجینئرنگ کے بارے میں چونکہ پریکٹیکل انجینئر رہا ہوں میں تو سول انجینئرنگ کے بارے میں کسی کنسٹرکشن پوائنٹ آف ویو سے مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے کوئی آپ کو گائیڈ لائن چاہیے ہو میرے نمبر میں نے دیے ہوئے تھے آپ نے نوٹ کیے ہوئے اور میری ای میل بھی ہے آپ اینی ٹائم میں چونکہ میں ریٹائر ہو گیا اب میں کراچی جاؤں گا میرا تیسری سالی میں رکا ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ میرا وہ وائبا ہے میں نے سیٹ کرنا ہے اپنے تھیسس کو اس کے بعد پھر میں چلا جاؤں گا کراچی بٹ آئی ایم اویلیبل آن ٹیلیفون آن ای میل Thank you, sir. We are honored to have you with us here today for such an inspirational and motivational education lecture. I now request Dr. Saeed Ahmed, Head of Civil Department, to come forward. واپس لے